बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 100 से ज़्यादा उम्रा करने वाले शौहर को फांसी से एक दिन पहले उसकी बीवी के साथ रात गुजारने का मौका मिला तो उसने बीवी के साथ ऐसा क्या कर दिया कि जेल में मौजूद सब लोगों की चीखें निकल गईं। उस शख्स को घसीटते हुए लाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था। यहाँ कैदियों के साथ ऐसा ही सलूक होता था, लेकिन उसके साथ तो हद से ज़्यादा बदतरीन सलूक किया जा रहा था। शायद वजह ये थी कि उसने जिस शख्स को मौत के घाट उतारा था वो एक बहुत बड़ा आदमी था। उसके घर वाले उस कैदी को सज़ा दिलवाने के लिए अपना पूरा पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। बहुत बड़ा वकील किया गया था, मुकदमे को बहुत जल्दी निपटाया गया था। मेरी नज़रें उस कैदी पर जमी हुई थी जो कहीं से भी मुजरिम मालूम नहीं होता था। उसका ज़ाहरी हुलिया ऐसा था कि जिसे देखकर कोई भी उसे हाजी समझ सकता था। हाथ में बड़ी सी तस्बीह फंसी हुई थी और चेहरे पर दाढ़ी भी सजी हुई थी और माथे पर नमाज का निशान वाज़ेह था। मगर सुना था कि उसने अपने मुंह से जुर्म कबूल किया था और बस यही वजह थी कि उस केस का फैसला जल्दी आ गया था। मैं हैरत से उस कैदी को देखने में मसरूफ़ था कि जब ही मेरे बराबर वाले कैदी अमजद ने मेरी मालूमात में इजाफा किया। उसकी यहाँ के सिपाहियों से काफ़ी अच्छी बातचीत थी और उसे हर बात की खबर होती थी। उसने बताया कि ये शख्स 100 उम्रें कर चुका है। इसका चेहरा तो देखो कैसा चमक रहा है, लेकिन उसका दिल लगता है स्याह है। जब तो इसने एक इंसान की जान ले ली। उसकी बात पर मैंने घूर कर उसे देखा। वो खुद भी 2 कत्ल करके यहाँ पर पहुँचा था। मेरी नज़रों का मफहूम समझते हुए वो कहने लगा, मैंने 100 उम्रें थोड़ी किए हैं और ना ही मैं इसकी तरह कोई नेकूकार दिखता हूँ। ये तो अपने हुलिये से किसी को भी धोखा दे सकता है। इसकी मिसाल तो ऐसी है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। उसकी बात सुनकर मुझे खुद ब खुद ही हंसी आ गई थी। मेरी नज़रें अब भी उस कैदी का पूरी तरह जायज़ा ले रही थी, जिसके चेहरे पर ना ही कोई शर्मिंदगी थी और ना ही कोई दुख और तकलीफ। वो बहुत आराम से जेल के कोने में बैठकर अपनी तस्बीह के दाने घुमाने लगा। उसके यहाँ आने के बाद ना इर्द गिर्द का जायज़ा लिया था, ना किसी से बात की थी, ना आंखों में आंसू थे। वो ऐसे बैठा था जैसे किसी पार्क में कुछ ही देर सुकून के लिए आया हो। मेरे बराबर वाले कैदी अमजद ने एक सिपाही को इशारे से बुलाया और फिर उससे पूछने लगा कि इस कैदी ने कत्ल क्यों किया? ये तो बड़ा ही नेक नजर आता है। उस पुलिस वाले ने एक नज़र उस कैदी पर डाली और फिर कहने लगा कि ज़रूरी तो नहीं है कि जो जैसा दिखता हो वो वैसा ही हो। उसने बड़ी बेदर्दी से जवान लड़के को कत्ल किया है और वो भी एक मिनिस्टर का बेटा था। ये कोई मामूली बात नहीं है। खैर, ये भी कोई अकाम अमीर थोड़ी है। 100 उम्रें मुफ्त में नहीं हो जाते। ये बड़ा कारोबारी शख्स है। होगी आपस में कोई रंजिश जो मार डाला, लेकिन अब सज़ा भुगतने को तैयार है क्योंकि इसका पैसा इसे नहीं बचा सकता। और दूसरी तरफ ताकत का खेल है। वो सिपाही हमारी मालूमात में इजाफा करके चला गया था और हम दोनों ही सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों इसने कत्ल क्या किया होगा। कातिल तो हम भी थे, लेकिन हमारे मुकदमे तो अभी अदालत में चल रहे थे। महीनों बाद की तारीख मिलती थी, इसलिए हम बड़ी आराम से जेल में ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब तो हमें इस ज़िंदगी की आदत भी हो गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई पछतावा था जो हमें डसता रहता था। किसी इंसान की जान लेना कोई आम बात नहीं होती, मगर इस शख्स के चेहरे पर तो पछतावा भी नजर नहीं आ रहा था। अमजद के अंदर तजस्सुस का मादा थोड़ा ज्यादा था, इसलिए उसे रहा ना गया और वो उस अमीर आदमी के सर पर पहुंच गया। अमजद के पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा। मैं और अमजद काफ़ी अरसे से यहाँ कैद थे, इसलिए ना सिर्फ सिपाहियों से हमारी जान पहचान थी बल्कि दोस्ती यारी भी कही जा सकती थी। कोई भी हमें रोकता टोकता नहीं था। अमजद ने उस कैदी से हैरत से पूछा, तुमने 100 उम्रें किए हैं, इतनी दफ़ा इतनी बड़ी जगह गए हो, फिर भी तुम्हें खौफे खुदा नहीं आया? तुमने एक जवान लड़के को कैसे मार डाला? उस कैदी ने एक नज़र अमजद की तरफ डाली और कहने लगा, तुमसे किसने कहा है कि मैं उस नौजवान को मारा है? मैंने उसे नहीं मारा। अब की बार तो हम दोनों ही चौंक गए, क्योंकि हमें तो यही मालूम था कि वो इकबाल जुर्म करने की वजह से यहाँ तक पहुंचा है। अमजद और मैं उसके सामने बैठ गए। अब तो हम जानना चाहते थे कि ये क्या मामला है।
امجد نے اس قیدی سے پھر پوچھا کہ سنا ہے تم خبروں کی زینت بنے ہوئے ہو، ہر کوئی تمہاری درندگی کی مثالیں دے رہا ہے اور تم کہتے ہو تم نے اس نوجوان کو نہیں مارا۔ اگر تم نے اسے نہیں مارا تو پھر جرم قبول کیوں کیا؟ کیوں خود یہاں پھانسی کی سزا لے کر آئے ہو؟ اگر تم خود سے جرم قبول نہ کرتے تو تمہیں اتنی جلدی پھانسی کی سزا بھی نہ ہوتی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے نماز پڑھتے ہیں، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ وہ اتنا نارمل تھا کہ ہم دونوں واقعی اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ یہاں آنے والے سزائے موت کے قیدی روتے چیختے تھے، چلاتے تھے، اور کوئی تو یہاں سے بھاگنے کے منصوبے سوچتا تھا، مگر یہ قیدی عجیب تھا۔ اس کی پھانسی میں صرف 3 دن باقی تھے اور یہ ایسے پرسکون تھا جیسے اسے معلوم ہو کہ اسے سیدھا جنت میں ہی جانا ہے۔ ہم دونوں نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب وہ امامت کے لیے کھڑا ہوا تو ہم بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آواز میں ایسی رکت تھی کہ ہم دونوں کا دل ہی کانپ اٹھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میں نے آج تک اتنی بہترین تلاوت نہیں سنی تھی، نہ کسی کی آواز میں ایسا سوز محسوس کیا تھا۔ نماز ختم ہوئی تو ہم دونوں پھر سوالیہ چہرے لیے اس کے آگے جم گئے، لیکن اس سے پہلے کہ اسے مزید بات ہوتی وہاں جیلر صاحب آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی ہم جلدی سے واپس اپنے حصے میں پہنچ گئے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ہمیں پہلے سے ہی اندازہ تھا، کیونکہ جب بھی یہاں کوئی سزائے موت کا قیدی لایا جاتا تو اس سے اس کی آخری خواہش کو ضرور پوچھا جاتا تھا۔ ہم دونوں جاننا چاہتے تھے کہ یہ بزرگ نما قیدی اپنی کیا آخری خواہش بیان کرے گا، اور جو خواہش اس نے رکھی وہ سن کر تو ہم دونوں ہی دنگ رہ گئے۔ وہ اپنی بیوی سے ملاقات چاہتا تھا، تنہائی میں ملاقات۔ جیلر صاحب نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے، تم ایک قاتل ہو، تمہیں کسی انسان کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہ کہنے لگا، بس یہی میری آخری خواہش ہے، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اپنی بیوی سے کچھ وقت اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر جیلر صاحب سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ اس شخص کا بات کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ اس کی بات پر انکار ممکن نہیں تھا۔ وہ عام بات بھی کہتا تو ایسا لگتا ہے جیسے لفظوں کا جادو پھیر رہا ہو۔ جب اس نے جیلر صاحب سے دوبارہ درخواست کی تو وہ انکار نہ کر سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں پہلے تمہاری بیوی سے بات کرتا ہوں، اگر وہ راضی ہے تو پھر ہمیں تمہاری ملاقات کا بندوبست کروا دیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے کچھ بھی غلط کیا تو اسی وقت تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ جیلر صاحب واپس چلے گئے تھے اور ہم دونوں ایک دفعہ پھر اس قیدی کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ آپ کی بار تو امجد سے رہا نہ گیا اور اس نے سیدھے لفظوں میں پوچھ لیا کہ مرنے سے پہلے بیوی کے ساتھ کون وقت گزارنا چاہتا ہے؟ تم تو اتنے نیکوکار ہو، تمہیں تو نماز روزے جیسی چیز پر دھیان دینا چاہیے۔ اس نے ایک گہری نظر ہم دونوں پر ڈالی اور اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی یہ بتایا کہ اگر اس نے قتل کیا ہے تو پھر اقبال جرم کیوں کیا تھا۔ اس کی باتوں کا کوئی بھی واضح مطلب ہم دونوں کو سمجھ نہیں آیا تھا، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ جیلر صاحب نے اس کی خواہش پوری کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ اسے آج کی رات اس کی بیوی سے ملوایا جانے والا ہے۔ یہ سن کر نہ صرف ہم دونوں کو حیرت ہوئی بلکہ ہم سوچنے لگے کہ پتہ نہیں اس ملاقات کے پیچھے کیا مقصد ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کی بیوی اسے بھگانے کا کوئی انتظام کر رہی ہو، یا پھر یہ شخص کوئی بہت ہی زیادہ بیوی سے محبت کرنے والا ہو۔ جیل میں ہی پردہ لگا کر ایک چھوٹا سا حصہ تیار کر دیا گیا تھا جو اس قیدی کی کوٹری کے ساتھ ہی تھا، اور پھر رات کے وقت جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو قدموں کی آواز پر میں اور امجد بالکل چوکنا ہو گئے۔ سیاہ رنگ کے برقعے میں ایک عورت چند سپاہیوں کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ بابر کی بیوی تھی جو اس کی خواہش کے مطابق یہاں لائی گئی تھی۔ اس کا پورا وجود برقعے میں چھپا ہوا تھا اور آنکھیں تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم دونوں کو تجسس ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی دیکھنے میں کیسی ہوگی اور رات کے اس پہر اس چھوٹے سے کمرے میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ قیدی تو عجیب ہی معمہ معلوم ہو رہا تھا۔ اور پھر جیل کی لائٹیں کھول دی گئیں اور کچھ سپاہی اس چھوٹے سے کمرے کے باہر تعینات کر دیے گئے جسے پردے سے عارضی طور پر بنایا گیا تھا۔ یہاں سے بھاگنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، البتہ اس بات کا ڈر ضرور تھا کہ وہ قیدی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے۔ میں اور امجد ہم دونوں ہی جاگ رہے تھے اور آنکھیں پھاڑے اس چھوٹے سے کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ نہ جانے اندر کیا چل رہا ہوگا۔
اتنے میں ایک طرف کا پردہ نیچے گر گیا اور اندر کے منظر نے سب کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل وہ عارضی کمرہ لکڑی کے فریم پر پردہ لگا کر کھڑا گیا تھا اور اس فریم میں ایک طرف سے لکڑی کے ٹوٹنے پر پردہ نیچے گر گیا تھا، اور جو منظر سب نے دیکھا تھا وہ دیکھنے کے بعد سب کی سانس رک گئی تھی۔ بابر کی بیوی کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ پردہ گرتے ہی اس نے جلدی سے اپنے چہرے کو چھپایا تھا، لیکن اتنی دیر میں سب نے ہی اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ لیا تھا۔ بابر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود چیز نے سب کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مرنے سے پہلے وہ جیل میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ بابر اپنے ہوش میں معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ جیلر صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے جلدی سے بابر کی بیوی کو واپس بھیجنے کا انتظام کیا۔ اس کی حالت ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بابر کی بیوی واپس چلی گئی اور جیلر صاحب بابر کے آگے جم کر بیٹھ گئے۔ وہ سختی سے بابر سے پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے؟ تم نے اپنی بیوی کو یہاں کیوں بلایا تھا اور آخر تم نے یہ قتل کیوں کیا؟ تم جیسے نیک انسان سے جس نے 100 بار عمرہ ادا کیا ہو، قتل جیسے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر بابر نے سر جھکائے سچ بتانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے نصیب میں اتنی بڑی خوش نصیبی لکھی ہوتی ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے 1 بار نہیں 100 بار عمرہ کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہماری 2 بیٹیاں ہیں اور ہم انہیں بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ مجھے اور میری بیوی کو اللہ سے بہت لگاؤ ہے اور ہم پاک دل سے اس کے گھر جاتے ہیں۔ لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک شخص آیا جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ وہ منسٹر کا بیٹا اشرف تھا۔ میری اس سے پہلی ملاقات اس دفتر میں ہوئی تھی جہاں سے میں اپنے عمرے پر جانے کا انتظام کرواتا تھا۔ وہ بھی عمرے پر جا رہا تھا اور مجھ سے مل کر خوش ہوا۔ اسے پتہ چلا کہ میں نے 100 عمرے کر لیے ہیں اور اب میں مزید عمرے کے لیے آیا ہوں، تو وہ خود ہی مجھ سے خوشی خوشی بات چیت کرنے لگا۔ مجھے لگا شاید وہ بھی میری طرح ہی اللہ کے گھر جانے کا شوقین ہوگا۔ ہم دونوں میں کافی زیادہ بات چیت ہونے لگی۔ اسے شاید زیادہ معلومات نہیں تھی، اسی لیے وہ مجھ سے کھوج کھوج کر معلومات لینے لگا کہ میں کہاں جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کس ہوٹل میں رہائش اختیار کرتا ہوں، کس طرح سے اپنے معاملات کرتا ہوں اور میرے ساتھ فیملی میں کون کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں یہ سوچ کر اسے بتاتا چلا گیا کہ اس طرح اس کی مدد ہو جائے گی، کیونکہ اکثر پہلی دفعہ عمرے یا حج پر جانے والے لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اشرف کے ساتھ میرے تعلقات تھوڑے زیادہ ہی گہرے ہو گئے۔ ہمارے نکلنے میں بس 2 ہی دن باقی تھے کہ جب ایک دن اس نے ہمیں اپنے گھر دعوت دے کر بلایا اور کہنے لگا کہ اس کے گھر والے ہم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہماری ایک ساتھ ہی فلائٹ تھی اور ہم نے ہر چیز کی بکنگ بھی ایک ساتھ ہی کروائی تھی۔ میں بھلا کیوں انکار کرتا، اس لیے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو لے کر اشرف کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں اشرف اپنی ماں کے ساتھ اکیلا ہی تھا، البتہ اس کی کوٹھی بہت بڑی تھی۔ بہت سے ملازمین تھے جنہوں نے ہماری بہت خاطرداری کی اور پھر اشرف نے وہیں مجھے بہت بڑی پیشکش کی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کا کنسٹرکشن کا کاروبار ہے اور میرے والد کے بہت زیادہ تعلقات ہیں، اس لیے میں آپ کو سرکاری طور پہ کنسٹرکشن کے ٹھیکے دلوا سکتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ دوستی کا فرض نبھا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، ابھی تو ہم عمرے کی ادائیگی کے سلسلے میں جا رہے ہیں، واپسی پاک آ کر اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر اس نے مجھے اور میری بیوی کو بہت سارے تحائف دیے اور بالکل اپنے جیسے ہی سامان بھی دیا۔ کہنے لگا، اب ہم ایک ساتھ جا رہے ہیں تو ایک جیسی چیزیں لے کر ہی جائیں گے۔ ہم نے انکار کرنا چاہا لیکن اس کے خلوص کے آگے خاموش ہو گئے۔ اس بار ہماری دونوں بیٹیاں ہمارے ساتھ نہیں جا رہی تھیں، اس لیے ہم دونوں میاں بیوی نے انہیں پہلے ہی ان کی نانی کے گھر دوسرے شہر بھجوا دیا اور میں اور میری بیوی جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اس دفعہ خوش نہیں ہو؟ ہر بار تمہارے چہرے پر خوشی جھلکتی ہے۔ وہ خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، مجھے آپ کا یہ نیا دوست کچھ خاص سمجھ نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے زبردستی مجبور کر کے ہمارے ساتھ بٹھایا گیا ہو۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ اس بار مجھے
عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو فی الحال تسلی دی کیونکہ فلائٹ کا وقت ہونے والا تھا۔ اسے کہا کہ ہم واپس آ کر اس معاملات پر بات کریں گے۔ اگر وہ تمہیں ٹھیک نہیں لگتا ہے تو میں اس کے ساتھ کوئی بھی کاروباری معاملہ طے نہیں کروں گا۔ ہم دونوں میاں بیوی تیار ہو کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ ایئرپورٹ پر زیادہ تر لوگ ہم دونوں کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے کیونکہ ہمارے عمروں کا ایک بڑا ریکارڈ تھا۔ عملے کا پہلا آفیسر ہی مجھے بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے ہم دونوں میاں بیوی کی تلاشی لی اور پھر کہنے لگا، کچھ بھی بہانہ کر کے آپ آگے جانے کے بجائے واپس باہر کی طرف نکل جائیں، میں آپ سے باہر آ کر بات کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ فلائٹ میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی اور ابھی تک اشرف بھی یہاں نہیں پہنچا تھا، لیکن اس کے اصرار پر میں اپنی بیوی کو لیے واپس نکلنے لگا۔ گارڈ نے کافی پوچھ گچھ کی لیکن میں نے بہانہ بنا دیا کہ ہم ضروری کاغذات گھر میں ہی بھول آئے ہیں، اور پھر اس نے ہمیں باہر کی طرف نکلنے کی اجازت دے دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ آفیسر ہمارے پاس آیا، ہمیں کونے پر لے کے گیا اور پھر اس نے ہم دونوں میاں بیوی سے ہماری چپلیں مانگ لیں۔ اس کی بات سن کر ہم حیران ہوئے، مگر وہ کہنے لگا کہ 2 منٹ کے لیے مجھے دکھا دیں، اور پھر بڑی تیزی سے اس نے ان چپلوں کو جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کی چپلوں سے بہت قیمتی ہیرے برآمد ہوئے۔ اس نے وہ ہمارے سامنے کی اور کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ اگر آپ میرے پرانے جان پہچان کے نہ ہوتے تو میں آپ کو وہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتا، لیکن میں جانتا ہوں آپ ایسی حرکت نہیں کر سکتے، بس اسی لیے آپ کو پھنسانے کے بجائے میں نے باہر نکال دیا۔ ہم دونوں میاں بیوی کا سانس تو حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ یہ چپلیں وہ تھیں جو ہمیں اشرف نے تحفے میں دی تھیں، تو ہم بھی اس کے تحفے کو قیمتی جان کر پہن چکے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس نے ہمیں کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے ساری بات اس کسٹم آفیسر کو بتا دی۔ وہ کہنے لگا، آپ جس انسان کی بات کر رہے ہیں وہ منسٹر کا بیٹا ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ فی الحال آپ لوگ یہاں سے واپس گھر روانہ ہو جائیں اور باقی کی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ یہ ہیرے بھی ابھی آپ لوگ سنبھالیں کیونکہ میں یہاں یہ ہیرے نہیں رکھ سکتا۔ ہم پریشان حال گھر پہنچے تو کچھ ہی دیر کے بعد اشرف ہمارے گھر آ گیا۔ وہ بہت ہی غصے میں تھا، کہنے لگا، تم دونوں نے فلائٹ کیوں نہیں لی؟ میں نے ہیرے اس کے سامنے کی اور اسے بتایا کہ اس کا سچ ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ ہمیں مغلظات بکنے لگا، کہنے لگا، میں نے تم لوگوں کے پیچھے اتنا وقت ضائع کر دیا، میں نے سوچا تھا تم لوگ بار بار کے جانے والے ہو، تمہیں اتنی زیادہ تلاشی نہیں دینی پڑے گی، لیکن تم لوگوں نے تو میرا سارا منصوبہ چوپٹ کر دیا۔ یہ کروڑوں روپے کے ہیرے ہیں جنہیں وقت پر وہاں پہنچانا بہت ضروری تھا۔ میں نے نفرت سے اشرف سے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارا اللہ کے گھر جانے کا سفر کینسل ہوا ہے، تم ہمیں کتنی بڑی مصیبت میں پھنسانے والے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر ہم جدہ ایئرپورٹ پر پکڑے جاتے تو ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوتا؟ وہ لوگ ہمیں فوراً ہی پھانسی کی سزا دیتے۔ میری بات سن کر اشرف نے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی چھری اٹھائی اور کہنے لگا، سزا تو تمہیں ابھی بھی ملے گی کیونکہ تمہاری وجہ سے میرا بہت قیمتی وقت ضائع ہو گیا۔ اس نے وہ چھری میری بیوی کی گردن پر رکھ دی، کہنے لگا، وہ ہیرے میرے حوالے کر دو۔ میں نے وہ ہیرے اس کے آگے رکھ دیے، مگر وہ بہت ہی برا انسان نکلا۔ اس نے ہیرے بھی لے لیے اور میری بیوی کو قتل بھی کرنا چاہا۔ میں اپنی بیوی کو بچانے کے لیے آگے بڑھا اور ہم دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، اور میرے ہاتھ سے چھری کچھ اس طرح سے چلی کہ اس کی گردن پر پھر گئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ پولیس کی اطلاع کرتے اور یہ معاملہ آگے بڑھتا، مجھے دھمکی آمیز فون ملا اور پتہ چلا کہ میری بیٹیاں اپنی نانی کے گھر نہیں پہنچی بلکہ انہیں بیچ میں سے ہی اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ میں اشرف کو قتل کر چکا تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، اس کی برائی نے اسے مارا تھا۔ اور پھر اشرف نے فون پر اس کے والد کا فون آنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا اور اس کے والد کو ساری بات بتا دی تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ میں ہیروں والی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا اور اپنی بیٹیوں کی خاطر خاموشی سے خود کو قاتل ثابت کر دوں گا۔ وہ لوگ میری بیوی اور بیٹیوں کے دشمن بن گئے، مجھے پھانسی کی سزا دلوائی اور میری بیوی سے ہر دن ہیروں کے لیے تقاضا کرنے لگے۔
हमारी बेटियां अब भी उन्हीं के कब्जे में हैं और मेरी बीवी नहीं जानती कि वो हीरे कहाँ हैं। खुद को पुलिस के हवाले करने से पहले मैंने उन हीरों को छुपा दिया था। मैं अपनी बीवी से इसीलिए आखिरी मुलाकात करना चाहता था ताकि अपनी बेटियों की आज़ादी का इंतज़ाम कर सकूं और वो हीरे उसके हवाले कर दूं। जब उन लोगों को हीरे मिल जाएंगे तो वो मेरी बेटियों को आज़ाद कर देंगे और मुझे फांसी हो जाएगी। जब पर्दा गिरा उस वक्त मैं अपनी बीवी को हीरे निकाल कर दे रहा था और आपने ये मंजर देख लिया कि मैं अपनी तस्बीह को तोड़कर किरची किरची कर चुका हूँ और आप लोग भी यही समझे कि मैंने नेकी का महज लिबादा ओढ़ रखा है। दरअसल मैंने उन हीरों को अपनी तस्बीह के दानों में छुपाया था। वो बहुत छोटे छोटे हीरे थे जो बहुत आराम से मेरी तस्बीह के दानों के अंदर समा गए थे। किसी ने भी आज तक मेरी तस्बीह छीनने की कोशिश नहीं की, इसीलिए किसी को हीरों के बारे में इल्म नहीं हो सका। आपने मुझे तस्बीह तोड़ते हुए तो देखा, लेकिन वो तस्बीह मैंने दरअसल अपनी बीवी को हीरे देने के लिए तोड़ी है। बाबर की बीवी हीरे लेकर जा चुकी थी और अब वो अपनी बेटियों को आज़ाद करवा सकती थी। इन दोनों में बीवी ने एक शख्स पर अंधा एतमाद करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी और एक दिन बाद बाबर को फांसी की सज़ा दे दी गई, क्योंकि किसी ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मिनिस्टर के खिलाफ आवाज़ उठा सकता। बाबर की फांसी पर जेलर साहब समेत मैं और अमजद भी बहुत रोए थे, क्योंकि हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाबर को बेकसूर साबित करवा पाते। ये सच जेलर साहब मेरे और अमजद के बीच में रह गया कि उस रात पर्दे के अंदर क्या हुआ था और मिनिस्टर के बेटे का कत्ल क्यों हुआ था। कभी कभी हम वो सब कुछ होता देखते हैं जो हमारी बर्दाश्त से बाहर होता है। मेरी ज़िंदगी में बाबर की मौत भी एक ऐसी ही चीज़ थी। मुझे आज भी उसकी मौत का गम है, लेकिन साथ ही इस बात का यकीन भी है कि वाकई वो जन्नत में गया होगा। आप लोगों की क्या राय है? क्या जेलर को बाबर की फांसी रुकवाने के लिए कदम उठाना चाहिए था? क्या हम में से किसी को हिम्मत करके मिनिस्टर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।